जो बड़ा काम पाकिस्तान की तारीख में हुआ कभी, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। कोई और पार्टी बता दे, कोई और पार्टी, कि उन्होंने ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए बनाया है जो काबिल जिक्र है, बता दें। वो जो जंगला बस कहने वाले, खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन से। तो वो कहानियां जो आप पढ़ते थे, और मैं भी पढ़ता था, मैं जेल में भी पढ़ता था, जलावतनी में भी पढ़ता था, कि जैसे वो हुआ वो पेशावर में मेट्रो बस, वो किस कदर अपना उस पे घपले, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी करके तो उसको किसी कोर्ट में भी नहीं लाया गया। तो मेरा ख्याल है कि इसका मुआवजा बड़ा जरूरी है करना, हम सब के लिए भी, अपनी कौम के लिए भी। कौम को भी मुआवजा करना चाहिए कि जी कौन क्या कर गया इस मुल्क के साथ, किसने इस मुल्क की खिदमत की है और किसने इस मुल्क को उजाड़ा है। कौम को सोचना चाहिए। आज मैं मुशर्रफ से पूछता हूँ, पूछना तो हक है ना। देखें, बाकी वो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ फरमाए, और कोई मुझे उनके खिलाफ कोई अपना नहीं है, और दिल के अंदर कोई शिकायत या शिकवा या गिला। दुनिया से भी चलेगा तो क्या शिकवा होगा। लेकिन सिर्फ मैं ये पूछता हूँ कि आज सिर्फ ये बताएं वो कि क्या वजह थी कि उन्होंने एक अच्छे भले वज़ीर आज़म को, गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के बाहर फेंका, और उसके बाद फिर असेंबली भी तोड़ दी, सेनेट भी तोड़ दिया, अदलिया ने उनका वेलकम किया, गले में हार पहनाया और कहा जी कि आपका इंतजार था, आप कहाँ थे, आपको तो पहले आना चाहिए था। और उस वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया जिसने एटमी बटन पे अपना अंगूठा रखा था और दबाया था, और 6 एटमी धमाके किए थे। यानी ये सिला दिया उस वज़ीर आज़म को। तो ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज तक ना हमने कोई खातिर-खा एहतजाज किया है, तो ना ही हमारी कौम ने कभी इसका नोटिस लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल तारीख से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इनको फरामोश नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर देखें, हम मुल्क से बाहर रहे, कैदों बंद में रहे, उसके बाद कहाँ नहीं गए, अटक फोर्ट के अंदर बंद कर दिया रात को, वहाँ पे गीदड़ों की और वो जो है वो जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी रात को, जब लेट सोए होते थे, उनकी आवाज़ों से बल्कि उठ जाते थे हम। मोहतरमा, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, ये मेरी बराबर ये मेरी मजाज पुरसी करती रही, आती नहीं वहां पर, अटक फोर्ट में आती नहीं, कराची लांडी जेल में था वहां आती रही। इनके भाई भी वहां थे, शाहिद खान अब्बासी, बहुत उम्दा इंसान थे, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने जेल काटी मेरे साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, और उफ तक नहीं कभी किया उन्होंने। मैं दाद दूंगा, उनकी पीठ के पीछे बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत ही जुर्म के साथ, बहादुरी के साथ मेरा साथ भी दिया और जेल भी काटी और मसाइब भी बर्दाश्त किए। इनकी वालिदा साहबा हमारे लिए बहुत दुआ गो थी। तो ये जो सच बात है वो करनी चाहिए और कहनी चाहिए। तो ये मुझे वो वक्त याद आता है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम भी मुतज़लज़ल नहीं हुए, दुख काटे, मुसीबतें काटी, अल्लाह ताला ने वो वक्त भी गुजार दिया। कभी कभी मैं हिसाब लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक मैं गिन नहीं सका सही तरह से कि हम इक़्तिदार में या हुकूमत में या वज़ारत उज़्मा की सीट पे मैं ज़्यादा साल रहा हूँ या जलावतनी या जेलों में ज़्यादा साल रहा हूँ। हमें हक को हक कहना होगा, सच को सच कहना होगा और बातिल को बातिल कहना होगा। और जो लोग अंधाधुंध बातिल के पीछे भागते हैं,
یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کیا سلوک کر گیا ہے، پاکستان کے اندر غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، مہنگائی کو آسمان پہ لے گیا ہے، اور پھر نہ روٹی میسر ہے، نہ سالن میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے تو بہت اونچے ریٹ پہ۔ یہ کیا میں چھوڑ کے گیا تھا اونچے ریٹ پہ بجلی؟ میں تو انتہائی سستے ریٹ پہ بجلی کو چھوڑ کے گیا تھا، اور میں تو پورے ملک کے اندر گھر گھر بجلی الحمدللہ پہنچا کے گیا تھا۔ میں خود نہیں کیا تھا، مجھے نکالا گیا تھا، اور اگر وہ نہ نکالتے تو آج شاید ملک کے اندر بے روزگاری کا نام نہ ہوتا، ملک کے اندر غربت کا نام نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں کہ جس منصوبے پہ اور جس ایجنڈے پہ ہم کام کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام نہ ہوتا آج تک۔ آج وہ ہم واقعی G20 میں بلکہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہوتے، آج ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور یہ جو IMF کی جب بات آتی ہے، حالانکہ میں خود کوئی IMF کے سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو IMF کے خطوط لکھے اور کوشش کی کہ یہ IMF نہ آئے تاکہ یہ حکومت یا یہ ملک بیٹھ جائے، یعنی دوبارہ ہم تو IMF کو، دیکھو یہ بھی سننے والی بات ہے، ہم نے تو IMF کو خدا حافظ کہا تھا، یہ اس کو دوبارہ لے کر آئے۔ ہم نے تو کہا تھا، اور IMF نے خود کہا تھا کہ اب شاید پاکستان کو دوبارہ IMF کی ضرورت نہیں ہوگی اور ضرورت نہیں پڑے گی، اور انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن دوبارہ پھر IMF کیوں آیا؟ اور آج اتنی بڑی بڑی شرطیں وہ لگا رہے ہیں، وہ شرطیں مانی جائیں تو پھر غریب کے لیے مصیبتیں کیوں نہیں پیدا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کے باوجود کہ اتنے خراب حالات میں ہم نے عنان حکومت سنبھالی ہے، تو آج ماشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے، آج ماشاءاللہ چیزوں روز مرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹاک مارکیٹ انپریسیڈنٹڈ لیولز پہ پھر جا رہی ہے، آج پاکستان کے اندر ایک لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا سا سکھ کا سانس آنا شروع ہوا ہے، تو میں جس کے لیے شہباز صاحب کو بھی شاباش دوں گا، بہت بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور بہت خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اور بالکل انہوں نے دن رات ایک کیا ہے۔ میں مریم نواز شریف کو بھی شاباش دوں گا کہ بھی ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، گھل مل رہی ہیں، اور آٹے کی قیمت، گندم کی قیمت اور آٹے کی قیمت جو ہے وہ نہیں بڑھی، اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور شاباش کے مستحق ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں تو ان کے اثرات آئے ہیں الحمدللہ، کچھ چیزیں ویسے ان کی ریٹس گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا ابھی جہاں جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اور آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے، خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے، تو آئندہ بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، یہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور احادیث میں یہ باتیں ہیں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو جو یہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرتی چلی جائیں، جو شہباز شریف کر رہے ہیں وہ بھی کرتے چلے جائیں، تو یہ ملک بحرانوں سے انشاءاللہ بہت جلد باہر نکل آئے گا، اور ایک گڈ فیل فیکٹر جو کہ جس نے آغاز اب دوبارہ جنم لیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت حد تک انشاءاللہ دوبارہ ریسٹور ہوگا۔
تو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں. ڈیموکریسی کو خود آپ نے تباہ و برباد کیا اس ملک کے اندر, آپ ہمیں اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ہم تو آپ کے گھر چل کے گئے تھے, ہم تو مجھے ضرورت نہیں تھی جانے کی, وہ میں ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا اس سے, میں اس کو میں یہ نہیں کہنے گیا تھا کہ آؤ اسمبلی میں آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دو یا میری مدد کرو یا میں پھنس گیا ہوں آؤ ہمیں اس سے نکالو. میں چل کے گیا تھا آپ کے پاس کہ آؤ مل کے کام کریں. محترمہ بینظیر بھٹو نے اور میں نے, ہم نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے, اور یعنی وہ بھی لڑتے ہیں الیکشن, ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن. وہ ان کی میجورٹی آئے تو وہ گورنمنٹ بناتے ہیں, ہماری آئے تو ہم بناتے ہیں, نہ آئے تو ہم اس قدر دور نہیں ایک دوسرے سے کہ ہم مل کے گورنمنٹ نہ بنا سکیں. ہم جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ہم آپس میں مل کے گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ حسن ڈیموکریسی کا. تو میں تو آپ کو اسی ڈیموکریسی کے اندر میں لانے کے لیے آپ کے پاس گیا تھا, لیکن آپ تو ہمیشہ ایک روٹھے ہوئے بندے کی طرح سے شروع سے ہی آپ اپنا پچھلے 25 سال سے آپ کا یہ رویہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں نواز شریف کے کمرے سے میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا. اب تم جیل میں ہو, میرا تو کبھی دھیان بھی نہیں کیا تمہارے ایئر کنڈیشن کی طرف. تم نے ایک کی بجائے 2 لگوا لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنا یہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں, ورنہ کہ میں دل میں اس طرح کی کینہ پروری کروں یا کینہ رکھوں یا عداوت رکھوں یا میں کوئی بدلہ یا انتقام کی سیاست کروں. تم نے تو کچھ چھوڑا, جا کے کہاں کہہ رہے ہو امریکہ میں کہ میں نواز شریف کے قید خانے سے میں اترواؤں گا میں ایئر کنڈیشنر. پرائم منسٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئی جی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا, وہ وزیر اعظم نواز شریف میں تمہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے تمہیں میں کھینچ کے لے کے آؤں گا. یہ ڈرنے میں کہا انہوں نے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو, جو ایجنڈا ہم نے 1990 میں شروع کیا تھا, اس ایجنڈے پہ دوبارہ گامزن ہو, اسی کو دوبارہ شروع کرے. میں مریم کو کہتا ہوں جی کہ پنجاب کے اندر جتنا بھی پیسہ ہے آپ کے پاس وہ غریبوں کی ویلفیئر پہ لگاؤ. جو غریب جو پچھا سب سے پہلے اس کا حق ہے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں جی کہ ان لوگوں کا پہلا حق ہے. ایسا کوئی نظام لے کے آئیں, بیٹھیں, سستی بجلی لوگوں کو پرووائڈ کریں, سستی بجلی. اگر آٹا سستا ہوا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے, گھی سستا ہوا ہے بہت اللہ کا شکر ہے, ڈیزل پٹرول سستا ہوا ہے اللہ کا بہت شکر ہے, سبزیاں سستی ہوئی ہیں اللہ کا بہت شکر ہے, اور کیا سستا ہوا ہے؟ چکن میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی پالیسی بننی چاہیے کہ ہمارا ملک کے اندر بجلی سستی آئے, گیس سستی آئے. ان 2 چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے حکومت کا. اور آپ ماشاءاللہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی وہاں پر ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.